रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम सूरह बकरा के आखिरी रुकू अल्हम्दुलिल्लाह आज पढ़ने जा रहे हैं। हमने मिलजुल के हमने सीखा ये सूरह बकरा का, हमने अल्हम्दुलिल्लाह तर्जमा मुकम्मल किया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह की दी हुई तौफीक से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। तर्जमा तो बहुत वाज़ेह है कि लिल्लाहि, लाम देर ले, लाम तमलीक इसको कहते हैं कि मिल्कियत ज़ाहिर करता है। लिल्लाहि, अल्लाह के लिए है। मा फिस समावात, मा फिस समावात जो कुछ आसमानों में है, व मा फिल अर्द और जो कुछ ज़मीन में है। अर्द आमतौर पर कुरान पाक में वाहिदी इस्तेमाल हुआ है कुरान, अल अर्द। समावात ज़्यादातर ये जमा के साथ इस्तेमाल हुआ है। तो लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, अल्लाह की ही मिल्कियत है, अल्लाह ही का है, अल्लाह की मिल्कियत है जो कुछ आसमानों में है, जो कुछ ज़मीनों में है। ये ज़मीनें भी आसमान भी अल्लाह के हैं। ये तो जो कुछ का मतलब इसमें भी, और ज़मीनें भी आसमान भी, जो कुछ अल्लाह ने कायनात पैदा की है हमारे लिए। अल्लाह पाक ने जो हमें अपरेंटली नज़र आता है, हमें ये ज़मीन नज़र आती है, आसमान नज़र आता है, सितारे नज़र आते हैं। उस ज़माने में तो ये इल्म नहीं था कि ये सितारे भी मिलियंस बिलियंस बहुत ज़्यादा नज़र आते थे, मसाबिया वो नज़र आते थे। ये सब कुछ हम इसको जब ये कहा जाता है, उस ज़माने में कहा जाए लिल्लाहि मा फिस समावाति, ये सारी कायनात में जो कुछ है ये अल्लाह का है। जब ये अल्लाह का है तो फिर इसका क्या मतलब कि अल्लाह का ही हुक्म चलेगा इस सारी कायनात में। जो कानून होंगे ना, वो भी अल्लाह ही के बनाए हुए कानून होंगे, उसका ही हुक्म चलेगा। और वो आगे हुक्म है सारी कायनात। और आगे एक हुक्म आ रहा है, उन्हीं अहकामात में से एक हुक्म अल्लाह पाक आगे बयान कर रहे हैं। अल्लाह पाक ने सूरह बकरा जो हम पढ़ के आए हैं, कितने अहकामात, वो आयते बिर के बाद भी और उसके पहले भी हमने वो नमाज, ज़कात, हज, जिहाद, तलाक, रज़ात और ये दैन के मसाइल, ये जो हमने पढ़े, कर्जा देना, सूद के मामलात, ये सारे अहकामात अल्लाह पाक है। जो भी अहकामात दुनिया में चलेंगे वो अल्लाह के चलेंगे, हुक्म अल्लाह का चलेगा। मिल्कियत जो उसकी है, और किसी की मिल्कियत नहीं है। बादशाह वही है, मालिक वही है, तो मिल्कियत उसी की है, तो वो चलेगा। और ये सारे अहकामात अल्लाह पाक ने बयान फरमाए हैं। और इस आयत के साथ उसको रिलेट करें, बल्कि ज़रा सा पिछली आयत भी हम दोबारा पढ़ेंगे, इससे पिछली वाली आयत। आगे अल्लाह फरमा रहे हैं कि इन तुबदू मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह। इन तुबदू, ये लफ्ज़ हमने पहले पढ़ा, अबदा युबदो, ज़ाहिर करना। अगर वइन तुबदू माफ़ी अनफुसिकुम, जो तुम्हारे दिलों में है, तुम्हारे अंदर जो है, जो तुम्हारे दिलों में है उसको तुम जाहिर करो, या औ तुख्फू हो, या उसको छुपा लो, इख्फा कर लो, उसको छुपा लो। औ तुख्फू हो, ये क्या चीज़ छुपाई जाती है? दिलों में, मेरे दिल में कोई बात हो, उसको मैं छुपाऊं, उसका क्या मतलब होगा? वो कोई बुरी चीज़ होगी, बदी होगी, नेकी जो छुपाई जा रही है ना, तो उसमें समथिंग रॉन्ग होगा उसमें। अगर तुम उसको छुपाते हो तो इसका मतलब है कि कोई ख़राबी, कोई बदी, कोई गुनाह, कोई इस्म, कोई ख़राबी, उसको तुम छुपाओ या ज़ाहिर करो। ऐसे है कि कोई अमल छुपा, कोई दिल में मेरे ख्याल आया है या कोई अमल आया है, तो उस पर मैंने अमल कर दिया तो वो ज़ाहिर हो गई, या उसको मैंने बोल दिया तो वो ज़ाहिर होगी। मिसाल के तौर पर एक मिसाल दे, दिल में ख्याल आने से, मिसाल के तौर पर मुझे बुरा लगा है कोई आदमी, दिल में उसके मुताल्लिक बुराई आई है, उसको मैंने दिल में छुपा लिया, उसको बुरा जाना। ये बुरा जानना भी एक अमल है, ये अल्लाह जानता है। अल्लाह से उसको बुरा जाना, वो तो छुपा लिया, लेकिन उसको मैंने ज़ाहिर दे दिया, कोई उसको बुरे अल्फाज बोल दिए या कोई उसको ज़ाहिर हो गया, वो ज़ाहिर हो गया। जो भी तुम्हारे दिल में जो बात आ रही है, तुम्हारे दिल में बुराई वाली जो बात आ रही है, उसको तुम ज़ाहिर करो या उसको छुपा लो। युहासिबकुम बिहिल्लाह, हासबा युहासिबो,
اللہ اس کا محاسبہ کرے گا، اللہ اس کی پوچھ کرے گا، اللہ اس کا حساب لے گا۔ آسان ترجمہ اگر ہم کریں، حسب یحسب سین کے اوپر اس کا مطلب ہے حساب کرنا، شمار کرنا، گننا۔ اور حاسبہ جب اس کو کہا جائے، جو یہ حاسبہ یحاسبکم، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس حساب کی جانچ پڑتال کرنا پوری، جس کو ہم آڈٹ کہہ لیں ایک لحاظ سے، ایک شمار ہوا ہے تو اس کو مزید اس کو تحقیق کرنا۔ تو اللہ پاک اس کا محاسبہ اس کے لیے مناسب ہے، اس کا ان اعمال کا اللہ محاسبہ کرے گا۔ تمہارے دلوں میں بھی جو برائی ہے، چاہے وہ اس کو چھپا لو یا ظاہر کرو، اللہ محاسبہ کرے گا۔ یہ بڑی خطرناک بات ہو جاتی ہے، اس پہ صحابہ بڑے الرٹ بھی ہو گئے تھے، اس کو ہم ابھی بیان کرتے ہیں۔ اللہ محاسبہ کرے گا، جو تمہارے دل میں بھی برائی آئی ہے یا اس کو ظاہر کرو یا چھپا لو، اللہ اس کا محاسبہ کرے گا۔ اس پہ آگے پڑھ لیتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، یہ محاسبے میں جب اللہ پاک ان باتوں کا محاسبہ کر رہا ہو، فَيَغْفِرُ، غفر یغفر ہم نے پڑھا ہوا ہے، فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، جس کو وہ چاہے پھر وہ معاف کر دے گا۔ وَيُعَذِّبُ، عَذَّبَ يُعَذِّبُ، عذاب دینا، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور جس کو چاہے گا وہ اس کو عذاب دے گا، چاہے وہ معاف کر دے وہ اس کی مرضی ہے، چاہے اس کو عذاب دے، اس کا پھر اپنا کرائٹیریا ہے۔ جس کو بادشاہ ہے، ایسے اس کو کون پوچھ سکتا ہے کہ کس کو عذاب دے رہے ہو، کس کو تم عذاب نہیں دے رہے ہو؟ یہ کون اس کو، اس پہ لازم تو نہیں ہے، اللہ پہ کچھ واجب کچھ نہیں ہے، اللہ کا بادشاہ ہے، مرضی ہے، لیکن اس نے کچھ اپنے اصول بنائے ہوئے ہیں، ان اصول کے مطابق، ورنہ وہ اپنے بنائے ہوئے قانون کو اپنی مرضی سے چینج کر دے، اس کی مرضی ہے، بادشاہ ہے، بادشاہ کو کون روک سکتا ہے؟ اس لیے ہمارے اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ پر واجب نہیں ہے کوئی انصاف کرنا، عدل کرنا۔ ہم کہیں کہ اس پر واجب ہے، نہیں، وہ اس نے نیکی کیا تو نیکی کا اجر دے ہی دے گا، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے کچھ ہمارے جو شیعہ اس میں فقہ ہے، اس میں یہ ہے کہ اللہ پر عدل کرنا واجب ہے۔ ہمارے اہل سنت کا یہ ہے اللہ پر اللہ عدل کرے گا، اللہ عادل ہے، اس کو اللہ نے کہا ہوا ہے، اللہ نے جو اپنی سنت بنائی ہے اس پہ عمل کرے گا۔ لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ پر واجب ہے، اللہ ضرور ایسا ہی کرے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ بہرحال اللہ پاک اس پہ پوچھے گا جو دل میں آئی ہے۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، جس کو بخش دے اس کی مرضی ہے، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جس کو عذاب دے اس کی مرضی ہے۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، جو مرضی ہے وہ کرے۔ اس آیت پہ صحابہ نے جب یہ آیت سنی، اچھا اس کو ذرا سی پچھلی آیت پہ، جیسے میں نے کہا کہ یہ پچھلی آیت میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ کیا پڑھا تھا، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، یہ بھی دل والی بات ہے کہ تم شہادت، تمہاری گواہی والا معاملہ ہے نا، اس کو اندر چھپانا نہیں ہے، گواہی تم نے دینی ہے۔ تو اس میں بھی چھپانے والی بات آ گئی ہے نا، اسی آیت کی کنٹینیویشن بھی ہے کہ جو گواہی تمہیں معلوم ہے، جو حق تمہیں معلوم ہے، اس کو قائم کرنے کے لیے گواہی دینا، حق کو قائم کرنا ہے۔ پچھلی دفعہ ہم نے ڈسکس کیا تھا، حق کو قائم کرنا ہے، تو گواہی کو تم نہیں چھپاؤ گے۔ اور یہاں پہ یہ سارے یہ میں نے اعمال جو گنے سورہ بقرہ میں اتنے زیادہ جو احکامات ہم پڑھ کے آئے ہیں، ان کے متعلق بھی یہ آیت ہے کہ تم اپنے دل میں ان اعمال کے متعلق جیسا بھی تم عقیدہ رکھتے ہو، یا حق کے لیے، اللہ کے لیے یہ اعمال ہو رہے ہیں، یا اس میں کوئی اور گڑبڑ ہے، جیسے پہلے بھی ہم ذکر کیا کہ خالص نیت کسی بھی عمل کی اللہ کے لیے ہوگی تو وہ اللہ کے ہاں مقبول ہوگا۔ تو اس میں بھی ہے کہ تمہارے دل میں کسی عمل کرتے ہوئے بھی جو بھی خیال آیا ہے، جو بھی تمہارے خالص اللہ کے لیے عمل ہو رہا ہے، وہ بھی اپلیکیبل ہے ساری صورت کے اوپر۔ یہ اللہ پاک نے یہ آیت آخر میں نازل کی، آخری دو آیتوں کے بعد یہ تھرڈ لاسٹ آیت ہے، یہ سورہ بقرہ کے آخر میں نازل کی کہ جتنے اعمال ہم ذکر کر کے آگے ہیں، اس میں تمہارے دل کی حالت کے مطابق اللہ فیصلہ کرے گا۔ تم چھپا نہیں سکتے کہ اخلاص کے ساتھ کام ہوا ہے یا اس میں کوئی اور اس میں شامل ہو گئی ہے، اس میں اللہ اس کو اس کے مطابق اللہ پاک اس کے مطابق فیصلہ کرے گا، وہ دیکھے گا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ۔ یہ آیت جب آئی، جیسے پہلے میں نے کہا کہ صحابہ ذرا پریشان ہو گئے کہ دل میں تو کیسے کیسے خیالات آتے ہیں۔
ہر طرح کے خیالات آتے ہیں. وہ ایک حدیث ہے، حدیث موجود ہے، پتہ نہیں اس کے بعد نازل ہوئی، پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہے، حدیث کا فرمان ہے کہ اللہ تم سے پکڑ کرے گا جو تمہارے دل میں اگر کوئی بات آئی ہے اس پہ اگر عمل نہیں کیا یا اس کو بولا نہیں ہے تو اس پہ اللہ پاک پکڑ نہیں کرے گا. ان اللہ لفظ میں اللہ معاف کر دے گا اس بات کو جو تمہارے دل میں ایک بات آئی ہے اس پہ تم نے بولا نہیں ہے یا عمل نہیں کیا. اس کے متعلق علماء نے کہا ہے کہ یہ حدیث بیان کہ ایسی بات خیال جو دنیاوی معاملات کے متعلق اگر کوئی دل میں خیال آیا نا، مثال کے طور پر ایک آدمی کو خیال آیا کہ بیوی کو طلاق دے دوں گا میں، ایک خیال آیا، اس پہ عمل اس نے نہیں کیا تو وہ اپلائی نہیں ہوگا، یا کہ وہ اپلائی نہیں ہوگا جب تک اس کو بولے گا نہیں. یا کسی کو خیال آیا کہ میں اس کو قتل کر دوں تو اس پہ قتل کر دینے پہ صرف خیال آ جانے پہ، بے خیالی کیا کہتے ہیں، ان انٹینشنلی بھی، کیا ان انٹینشنلی بھی لفظ ٹھیک نہیں ہے، کہ غیر اختیاری طور پر بھی بہت سے خیالات آتے رہتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں ہمارے کیا کیا خیالات آ رہے ہوتے ہیں، ابھی پریشان بھی ہوتا ہے یار یہ کیا خیال آ رہے ہیں، یہ سارے غیر اختیاری خیالات ہیں. لیکن آیت میں تو ایسا کوئی ذکر نہیں ہے کہ غیر اختیاری ہیں یا اختیاری ہیں آیت میں. اس وجہ سے صحابہ پریشان ہو گئے کہ ہمارے ذہن میں تو پتہ نہیں کیا کیا خیالات آتے ہیں، ان پہ محاسبہ ہونے لگے گا تو اس کو کیا ہوگا. اس کے لیے پھر صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا یہ تو ہمارے لیے بڑی پریشانی کی باعث ہو گئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سچ بتا سکتے تھے ایسے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا، بڑی مبارک کیا بڑی زبردست بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعلیم دی کہ مومن کا کام نہیں ہے جو حکم آ گیا. یہ اپیرنٹلی تو یہی لگتا ہے کہ دل میں جو بھی بات آئے گی پوچھی جائے گی، ابھی تک تو یہی معلوم ہوا نا، دل میں جو بات بھی آئے گی اچھی بری، ہم تو بری بات کی کہہ رہے ہیں، چھپانے والی بات تو بری بات ہوگی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ ان کو خود نہیں دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہوگا کہ یا نازل ہوگا آیت، انہوں نے ان کو کہا یہ جو آگے آیت ہے نا کہ آپ بولو سمعنا و اطعنا، ہم نے تو ماننا ہے. اگلی آیت میں آ رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ مومن کا کام نہیں ہے جو حکم نازل ہو گیا ہے، اگر وہ سمجھ آ گئی ہے کہ حکم ایسا ہے تو آپ یہ کہو سمعنا و اطعنا غفرانک، وہاں پہ معافی مانگو، غفرانک نسلو کا غفرانک، اے اللہ، نسلو یہاں حذف ہے نا، غفرانک، ہم تیری مغفرت تم سے معافی کے طلبگار ہیں اور تیری طرف لوٹ کر جانے والا ہے. ہم نے مانا ہے جو آپ کہتے ہیں، ہم مانتے ہیں، سن بھی لیا، مان بھی لیا. اس کے پھر بدلے میں اللہ نے اگلی آیت نازل کی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اگلی آیت آ گئی ہے. تو اس کے متعلق ایسی بات ہے. تو وہ ذرا سا ذکر کر رہے تھے کہ جو باتیں دل میں ایسی بات آئے دنیاوی معاملات کے متعلق جو دل میں خیال آ جائے، وہ جب تک اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا اس کا گناہ نہیں ہوگا، یہ اس کا اپلیکیبل بھی نہیں ہوگی. لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں دل میں آنے سے بھی ان کو گناہ شمار ہوگا. شدید حسد کرنا، ایمان دل کی بات ہے، حسد دل کی بات ہے، عقیدہ دل کی بات ہے، اللہ اس میں پوچھے گا نا. عقیدہ دل کی بات ہے، حب دنیا، حرص، یہ حسد، یہ ساری دل کی باتیں ہیں نا. اب دل میں ان کو پالتا رہوں، اختیاری غیر اختیاری ہوگا، اس کو میں پالتا رہوں اور دل میں خیال کرتا رہوں کہ میں اس کو سیدھا کروں گا، یہ میرا ارادی طور پر. غیر ارادی تو ہو گیا نا، آگے وہ آیت آ رہی ہے اس کے لیے. غیر اختیاری طور پر تو اللہ کی پکڑ نہیں ہے. لیکن ایک آدمی دل میں منصوبے بنا رہا ہے کہ میں اس کے ساتھ یہ سیدھا کروں گا، اس کو موقع نہیں ملا اس کو کہ میں اس کے ساتھ. تو اللہ تو جانتا ہے نا کہ اس نے تو اپنا پکا ارادہ دل سے وہ برائی کا پکا ارادہ کیا ہوا تھا، اس کو موقع نہیں ملا. موقع ملتا تو اللہ پھر پوچھے گا تو صحیح نا، اس کو پھر اللہ پوچھے گا نا. اس لیے وہ حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ مومنوں سے زیادہ تر، عام طور پر مومنوں سے اللہ بات کرے گا یا کوئی طریقہ ہوگا وہاں پہ. اللہ کا نظام تو ایسا ہے نا، اس کو یاد دلائے گا یہ تم نے کیا، یہ تمہارے دل. یہ ہمارے جو کرامن کاتبین ہیں یہ غیب تو نہیں جانتے، میرے دل میں خیالات کو تو میرا اللہ جانتا ہے، فرشتے بھی نہیں جانتے، میرا اللہ جانتا ہے، یہ تو نہیں غیب جانتے. تو اللہ تو جانتا ہے. اللہ مجھ سے پوچھے گا نا تم نے یہ منصوبے بنائے تھے، تمہارے ذہن میں یہ خیال آیا تھا.
اللہ وہاں پہ بھی جائے، اللہ کہتے ہیں کہ اللہ وہاں پہ بھی ستار ہے، وہ چھپا کے بات کرے گا، اور ہر مومن اور پھر جس کو چاہے گا، اللہ پھر مانتا ہے نا کہ اللہ دل کی کیفیت پہ اللہ فیصلہ کرے گا، جس کو چاہے معاف کر دے، وہ بادشاہ ہے، وہاں کا بادشاہ ہے۔ لیکن یہ بات ہے کہ دل کی باتیں کچھ ایسی ہوتی ہیں جو قابل گرفت ہوتی ہیں، قابل گرفت باتیں ہوتی ہیں، تو اللہ حساب کرے گا، اس کا حساب محاسبہ اس کو کرے گا۔ تو یہ آیت اس میں نازل ہوئی۔ آپ دیکھیں کنٹینیویشن ہے، اگلی دو آیتیں جو اسپیشل آیتیں ہیں، ان کے متعلق بہت سی فضائل بیان ہوئے، ہم تو صرف ترجمہ پڑھ رہے ہیں، بہت فضائل بیان ہوئے اس کے، ہم پڑھتے رہتے ہیں۔ تو اگلی دو آیتیں بھی اس کی کنٹینیویشن ہے، بلکہ یہ آیت بھی میں نے کہا پچھلی آیت کی کنٹینیویشن ہے جو ہم پچھلی دفعہ پڑھ کے آئیں گے۔ اگلی آیت ہے جو آخری دو آیتیں ہیں مشہور، آمن الرسول، رسول آمنا یومنو ہم نے پڑھا ہوا ہے ایمان لانا، آمن الرسول، رسول ایمان لایا، رسول نے مان لیا۔ اچھا یہ آمنا جو ہے مان لینے کو اردو میں ہم مان لینا کہتے ہیں نا، دل تو اللہ مننا ہے یا نہیں مننا ہے، تو فقیراں، تو نبیاں، فرشتیاں من، آمنا، یہ وہی ہم اردو میں ترجمہ یہی کرتے ہیں۔ تو آمن الرسول، مان لیا رسول نے، ترجمہ ہم کریں، یا ایمان لے آیا رسول کس پر، بما انزل الیہ، بما ساتھ اس چیز کے، انزل الیہ، انزلہ اس نے اتارا، انزلہ وہ اتارا گیا، بما انزل الیہ جو اتارا گیا اس کی طرف، یہ مجہول ہے ماضی اس کا، انزلہ انزلہ، انزلہ اتارا گیا، الیہ من ربہ اس کے رب کی طرف، یعنی قرآن۔ یہ الرسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہو گیا، یہ جو الرسول بیان کیا گیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایمان لائے اس پر، جو یہ بما انزل الیہ من ربہ اس کے رب کی طرف سے، والمومنون اور سارے مومن بھی ایمان لے آئے۔ یہ ترجمہ کیوں کر رہا ہوں والمومنون، کہ ایمان بھی لے آئے، آمن الرسول، رسول ایمان لایا، بما انزل الیہ جو اتارا گیا اس کی طرف، من ربی اس کی رب کی طرف سے، والمومنون اور مومن بھی ایمان لائے۔ ہم ترجمہ اس کا یہ کر رہے ہیں، مومنون کا ترجمہ یہ کر رہے ہیں یہ بھی ایمان لائے۔ وہ اس لیے کہ رسول، میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں، رسولوں کے اوپر پیش بتا رہی ہے، حالت رفع بتا رہی ہے کہ آمنا کا فاعل یہ رسول ہے، آمنا کا فاعل جو ہے یہ رسول ہے، اس کے اوپر حالت رفع اس کو کہتے ہیں پیش ہے۔ یہ مومنون بھی حالت رفع میں ہے، مومنون حالت رفع میں ہے، اس کی حالت نصب یا حالت جر مومنین ہوتی ہے۔ یہ میں کیوں بیان کر رہا ہوں، ایک ذرا سی میں پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا تھا، میں یا ابھی بھی کرنا چاہتا ہوں۔ مومنون حالت رفع ہے، مومنین، اور مومنین جب اس کو کہیں گے وہ حالت نصب ہوگی، حالت جر ہوگی۔ مفعول جو فاعل جو ہوتا ہے وہ حالت رفع میں ہوتا ہے ہمیشہ، فاعل ہمیشہ حالت رفع میں ہوتا ہے۔ آمن الرسول، رسول ایمان لایا، رسول حالت رفع میں اس کی پیش بتا رہی، الرسول اس کے اوپر پیش بتا رہی ہے، مومنون بھی حالت رفع ہے۔ یہ اسی مومنون کا بھی جو فعل ہے وہ یہ آمنہ ہے۔ اچھا پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ جب فاعل اس میں ظاہر ہو، ضمیر نہ ہو، ہوا ہم انتا یہ نہ ہو، ہوا ہم انتا نہ ہو، پھر اس میں ظاہر ہو، جیسے رسول ہوا نہیں کہا گیا، رسول خود، مومنین مومنون ہم نہیں کہا گیا، مومنون خود اس میں ظاہر ہے، تو اس کا جو فعل آتا ہے ہمیشہ واحد آتا ہے، ہمیشہ آمنا ہی آئے گا، آمنون ہی آئے گا۔ فرض کرو میں اس کو، میں یہ کہا آمن المومنون، اگر مومنون پہلے لگائیں گے آمن المومنون نہیں ہوگا، آمن المومنون ہوگا، مومنون کے ساتھ بھی واحد ہی لگے گا فعل، اس لیے تو اس کا فاعل بھی یہ آمن ہے۔ پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا تھا، ابھی پچھلے دنوں، پچھلے ہفتے کی بات ہے، تو یہ ابھی پڑھتے ہوئے مجھے خیال آ گیا، پچھلے ہفتے کی بات ہے کہ فیس بک پر ایک ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں، اچھے ڈاکٹر صاحب ہیں، امریکہ میں ہوتے ہیں، انہوں نے کسی فیس بک پر کسی کے ساتھ ڈسکشن میں، ان کا میں نے بھی وہ ظاہر ہے وہ شیئر ہو جاتا ہے میرے ساتھ، انہوں نے یہ لگایا کہ نہیں قرآن میں تو پاؤں دھونے کا حکم نہیں ہے، یہ پہلے بھی میں نے شاید ذکر کیا ہے، قرآن میں پاؤں دھونے کا حکم نہیں ہے وضو میں،
اور انہوں نے پھر آیت بھی لکھی فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، ترجمہ بھی کیا انہوں نے، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، دھو لو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت یا کونیوں تک، کونیوں تک یا کونیوں سمیت. جو آگے وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، اور مسح کرو اپنے سر کا اور پاؤں کا ٹخنوں تک. انہوں نے مسح کے ساتھ اس کو شمار کیا ہے، کیونکہ وہ عربی گرامر کی وہ والی بات نہ پتہ ہونا کہ جو اعرابی حالت ہے وہ بتائے گی کہ یہ غسل دینا ہے یا مسح کرنا ہے. یہ میں پہلے بھی بیان کیا تھا، جو مفعول ہوتا ہے وہ حالت نصب میں ہوتا ہے، اور فاعل جو ہوتا ہے حالت کیا میں کہا رفع میں ہوتا ہے. فاغسلو تم دھو لو، یہ تم اس میں آیا ہوا ہے، فاعل جو ہے فاغسلو کے اندر ہے. وجوہکم، وجوہ کے اوپر ہا کے اوپر زبر بتا رہی ہے کہ اس کا مفعول، فاغسلو کا مفعول وجوہکم، اس کے اوپر زبر بتا رہی ہے. وارجلک نے کیا کہتے ہیں، کیا وایدیکم الی المرافق، اپنے ہاتھوں کو ایدیا کے اوپر زبر بتا رہی ہے کہ فاغسلو کا جو مفعول ہے ایدیکم. آگے آ گیا وامسحوا، اور مسح کرو، برؤوسکم، مسح کے ساتھ پریپوزیشن بے استعمال ہوتی ہے، یہ لازمی ہے. مسح کے ساتھ جب لگائیں گے پریپوزیشن بے لگے گی، بے حرف جر ہے، اس کے بعد آنے والا اسم جو حرف جر کی وجہ سے زیر لے لے گا، مجرور ہو جائے گا. وامسحوا برؤوسکم، سین کے نیچے زیر بتا رہی ہے کہ یہ اس پہ مسح کا عمل اس پہ ہو رہا ہے، بے کی وجہ سے برؤوسکم. آگے ہے وارجلکم، ارجلکم نہیں ہے، اس پہ زبر آ گیا. اس کا مطلب ہے کہ مسح والا عمل اس پر نہیں ہو رہا. یہ فاغسلو کا یہ مفعول ہے، یہاں پہ بھی ایسے ہی ہے. یہاں پہ اگر ان کا ترجمہ کریں نا، ان کے مطابق ترجمہ کروں، میں کرتا ہوں ترجمہ جو انہوں نے کیا. اس آیت کا میں یہاں اپلائی کرتا ہوں. آمن الرسول، ایمان لائے رسول، بما انزل الیہ، جو نازل کیا گیا ان پر، من ربہ والمومنون، ان کے رب کی طرف سے اور مومنون کی طرف سے. وہ تو ترجمہ یوں کریں گے، ایسے ہی ترجمہ ہو جائے گا، انزل الیہ من ربہ والمومنون، اس کے رب کی طرف سے اور مومنوں کی طرف سے. مومنون کی حالت رفع بتا رہی ہے کہ یہ ترجمہ نہیں ہوگا، یہ فاعل ہے. فاعل کس کا ہے؟ آمن کا ہے. تو یہ یاد رکھنا چاہیے. یہ ذرا یہ جو عربی حالت ہوتی ہے نا قرآن، وہ کسی اسم کی، وہ بتاتی ہے، اس کا سٹیٹس بتاتا ہے کہ اس کا ترجمہ ہم کیسے کریں گے. تو وارجلکم جو ہے نا، وہ لام کی زبر بتا رہی ہے کہ اس کا فعل جو ہے فاغسلو ہے، اس کا مفعول ہے. تو یہاں پہ بھی کہ رسول ایمان لے آیا جو اس کے پاس نازل کیا گیا، اور مومنون بھی ایمان لے آئے. یہ ذرا بات زیادہ ہوگی لیکن امپورٹنٹ بات تھی. مجھے یہ پچھلے ہفتے یہ ڈسکشن آئی تھی، میں نے ان کو میسج کیا تھا، فون نمبر بتایا تھا، مجھ سے ذرا بات کر لیں، کیونکہ یہ سمجھانے والی بات تھی، مجھ سے بات کر لیں، اور بات ہوئی نہیں. بہرحال اللہ پاک سمجھتے ہیں. کلن آمن باللہ، کلن سارے کے سارے، کلن کون؟ رسول بھی اور مومنون بھی، یہ سارے شامل ہو گئے. کلن آمن باللہ، سارے کے سارے ایمان لائے. یہ جو آمن الرسول بما انزل الیہ، یہ کتاب قرآن کی ذکر ہوا ہے نا، قرآن میں ایمان لانے والی آگے تشریح ہو رہی ہے. کس قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ آمن باللہ، اللہ پر ایمان لانا ہے، وہ ملائکتہ ہی، اور اس کے فرشتوں پر ایمان لانا ہے. اچھا یہ اور اپلائی ہو رہا ہے نا. باللہ، ہاں کہ نہیں، اللہ کے نیچے زیر کیوں ہے؟ با لگی ہوئی ہے. آگے ملائکت ساتھ با نہیں لگی ہوئی، لیکن ملائکت ہی وہاں پہ بھی زیر ہے، با کا عمل اس پر بھی ہو رہا ہے. وکتب ہی، وہاں پہ بھی با کا عمل کتب ہی پر بھی ہو رہا ہے، آگے بھی ہو رہا ہے. ورسل ہی، وہ یہ با کا عمل سب پر ہو رہا ہے. اسی طرح وہ جو مسح کا عمل اگر وہ ہوتا تو وہ ارجلکم میں کنورٹ ہو جاتا. تو آمن باللہ و ملائکتہ ہی و کتبہ و رسلہ، یہ چار چیزیں اللہ پاک یہ بیان کیا ہے کہ یہ ایمان کو اللہ نے کھول کر بیان کیا ہے کہ اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا. اللہ پر ایمان لانا ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کی کیا صفات ہیں، اس کی خالق جو بھی اللہ کی صفتیں ہیں ان کے ساتھ پوری باتیں ملائکت ہی کہ وہ غیب کی مخلوق ہے، اللہ پاک نے رکھا ہوا ہے، فرشتے ہیں، اللہ پاک ان کو مختلف کاموں پہ لگایا ہوا ہے. کتابیں جو اللہ سے رسولوں پر نازل ہوئی، ساری کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، سارے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ آئے ہوئے رسول ہیں، سب پر ایمان لاتے ہیں.
لا نفرق بینا، یہ آیت پہلے یہ ٹکڑا ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے پیچھے، لا نفرق بین احد من رسل، لا نفرق، فرق یفرق، نفرق ہم فرق کرتے ہیں، ہم تفریق کرتے ہیں، لا نفرق ہم کوئی فرق نہیں کرتے، کوئی تفریق نہ کرتے، بین احد من رسل اللہ کے رسولوں میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی کوئی فرق نہیں کرتے۔ کیا مطلب؟ ہم سارے کے سارے رسولوں کو، جو نبی آئے ہوئے ہیں، رسول آئے ہوئے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے سارے نبیوں کو مانتے ہیں۔ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، کوئی اور دوسرے کو نہیں مانتے، ہم سب سارے نبیوں کو ہمارا ایمان ہے، جو اللہ کے نبی اللہ نے بھیجے ہیں سب پر ایمان ہے، اس لحاظ سے ہم کوئی فرق نہیں کرتے۔ فضیلت کے لحاظ سے تو فرق ہے، ہم اسی پارے کے شروع میں پہلی آیت جو ہے تیسرے پارے میں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، فضیلت تو فرق ہے، بعض نبیوں کی، بعض نبیوں پر اللہ پاک نے فضیلت دی ہوئی ہے۔ وہ اللہ، کسی سے اللہ نے کلام کیا ہے، کسی کو کچھ اور معجزے دیے ہیں، کسی کو اور مرتبے دیے ہیں، وہ فضیلت کے لحاظ سے اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے وہ لیکن ماننے کے، ایمان کے لحاظ سے ہم نبیوں میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ لا نفرق بین احد من رسل، یہ وہ آ گئی مومنین کا ذکر آیا نا، تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے جو مومنین تھے وہ سارے صحابہ کرام تھے جنہیں یہ ڈر لگ گیا تھا کہ یہ دل میں آنے والی بات پہ بھی پکڑ ہو گیا، تو حضور نے کہا تھا کہ یہ پڑھو، وہ پڑھنے کا پھر کہ وقالو، انہوں نے کہا، حضور نے تو فرمایا تھا نا کہ تم یہ پڑھو، تم یہ کہو کہ سمعنا واطعنا، انہوں نے کہا، وقالو انہوں نے کہا، سمعنا ہم نے سن لیا، جو بھی حکم اللہ کی طرف سے نازل ہوا سن لیا، جو پچھلی آیت میں ہوا، وَأَطَعْنَا ہم نے اطاعت کی، ہم نے قبول کیا، ہم نے مان لیا، یا جو اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوا ہے ابھی مشکل لگ رہا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا، مانیں گے، ہم مانتے ہیں۔ پھر ظاہر ہے کہ مان تو رہے ہیں، لیکن ہے ذرا تنگی پڑ رہی ہے کہ ہمارے دل میں خیالات تو آ رہے ہیں نا، تو اللہ نے وہ آگے فرما دیا تھا، غفرانک، معافی مانگ رہے ہیں، یا اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں، تیری مغفرت مانگتے ہیں۔ غفرانک، یہاں پہ وہ فعل حذف ہے، نسلوں کا غفرانک اگر ہونا چاہیے، نسلوں کا، ہم مانگتے ہیں، ہم سوال کرتے ہیں، غفرانک، غفرانہ کے اوپر زبر بتا رہی ہے کہ یہ منصوب ہے تو یہ مفعول ہے، جو چیز مانگی جا رہی ہے، غفرانک، ہم مانگتے ہیں تجھ سے تیری مغفرت۔ ہم ویسے بھی کہتے ہیں نا، ہمارے فقیر کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے نام پہ 10 روپے، اللہ کے نام پہ 10 روپے، اللہ کے نام پہ 10 روپے، ضروری نہیں ہے وہ کہیں دے دو، نسلوں کا نہیں کہیں، یہ ہماری اردو میں بھی ہے کہ ہم بعض اوقات حذف کر دیتے ہیں، فعل کو حذف کر دیتے ہیں، 10 روپے 10 روپے، اللہ کے نام پہ 10 روپے مانگ رہا ہے، نسلوں کا نہیں کہہ رہا، سوال نہیں کر رہا، سوال اس کے ہمیں پتہ ہے کہ یہ سوال کر رہا ہے۔ یہاں پہ بھی غفرانہ کا، نسلوں کا غفرانہ، اصل میں یہ بات عربی میں بھی ایسا قاعدہ ہے کہ بعض اوقات فعل بھی حذف کیا ہوتا ہے، نسلوں کا غفرانہ کا، ہم تجھ سے تیری مغفرت مانگتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ 5واں عقیدہ بھی آ گیا ہے، یہ جو 4 عقائد ہیں نا، اللہ پر ایمان لانا، ملائکہ پر، کتبی فرشتوں پر، اور وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، یہ آخرت آ گیا نا کہ ہم نے لوٹ کے تیری طرف جانا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، مغفرت مانگ رہے ہیں، تو اس سے یہ سارے وہ والا عقیدہ بھی آ گیا ہے۔ یہ جو آیت بر ہم نے پڑھی تھی، وہاں پہ بھی لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، وہاں پہ بھی یہ آیت ہے، یہاں پہ دوبارہ آیا ہے۔ تو یہ کہ ہم وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اب جب یہ مومنوں نے یہ کہا تو اللہ کی طرف سے اگلا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ نہیں، ظاہری ترجمہ کریں، کلفا یکلفو، ترجمہ آسان ترجمہ ہم یہ کرتے ہیں، نہیں تکلیف دیتا، کلفا یکلفو، نہیں تکلیف دیتا، ترجمہ عام طور پر یہی کرتے ہیں۔ لا یکلف اللہ، اللہ ہو، اللہ کے اوپر پیش ہے، دیکھتے جائیں جو ابھی ذکر کیا، فاعل اللہ ہے، اللہ تکلیف نہیں دیتا، نفساً، کسی بھی، نفساً یہ نکرہ استعمال ہوئے، کسی بھی نفس کو، کسی بھی نفس کو، کسی بھی جان کو تکلیف نہیں دیتا، الا، سوائے اس کے، وسعہا، اس کی وسعت کے اندر، اس کی وسعت کے مطابق اللہ پاک کسی کو تکلیف دیتا ہے۔ کلفہ یکلفو، تکلیف دیتا، ترجمہ ٹھیک ہے، تکلیف، اللہ تکلیف نہیں دیتا، اللہ ذمہ داری نہیں ڈالتا، اللہ کسی پر اس کی استطاعت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتا،
اس کو ہم بھی کہتے ہیں نا کہ ذرا یہ تکلیف کرو نا، پانی پلا، پانی پلا دو، یہ ایک ذمہ داری دے رہے ہیں اس کو، کوئی تکلیف فزیکلی تکلیف نہیں دے رہے ہیں، ایک ذمہ داری ڈال رہے ہیں کہ وہ یہ کام کر لے گا. تو اللہ کسی جان پر اس کے ذمے نہیں لگاتا. یہ اب اس میں صحابہ کو اس پہ اطمینان ہو گیا تھا کہ یہ تشریح ہے اس کی کہ غیر اختیاری طور پر جو ہمارے ذہن میں خیال آ جائے گا اس کی ذمہ داری، اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ اس کی ذمہ داری تو جب تک تم اس پر عمل میرے اختیار میں نہیں ہے، لا یکلف اللہ، میرے وسعت میں نہیں ہے. آ گیا نا، ایک بات ہے میرے اختیار میں نہیں ہے، میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے میرے اختیار میں نہیں ہے، میری وسعت سے باہر ہے نا. تو اللہ پاک وسعت سے باہر والی بات پہ اللہ اس کو ذمہ داری نہیں ڈالتا، نہیں پوچھے گا. اللہ وسعہا، آگے اس کی آگے تشریح بھی آگے، لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت. لہا، یہ پہلے بھی شاید کہیں ذکر کیا تھا، لام اور کے لیے، لام کے لیے ترجمہ ہم کرتے ہیں نا، اور علا اس کے اوپر، یہ دونوں باتیں. لہا ما کسبت، کسب یکسب، جو اس نے کمایا، جو اس نے کمایا، جو اس نے نیکی کی، لہا اس کے لیے انعامات سارے اس کے، نیکی جو اس نے فزیکلی جو کام کیا ہوگا نیکی کا، اس کو اس کا اجر ملے گا. لہا ما کسبت، جو کام اس نے خود کیا ہوگا، جو اس نے کمایا ہوگا، اس کو اس کا اجر ملے گا. وعلیہا، اور اس پر وبال پڑے گا. اب ترجمہ یہ کریں گے، لہا اس کے لیے انعام ہے، وعلیہا اس پر وبال ہے، اس کو پڑے گا. مکتسبت، جو اس نے اکتسب یکتسب، ایسا عمل کرنا جس میں آپ محنت کر کے کچھ زیادہ کیا اس کو کہیں، زور بھی لگے، محنت بھی لگے اور دباؤ لگے اس پہ. اکتساب اس کو کہتے ہیں، اکتساب علم کہتے ہیں نا، کافی محنت کرتے ہیں ہم، علم حاصل کرتے ہیں، اکتساب علم کہتے ہیں کہ علم کا کمانا، اکتساب علم. تو جو اس نے کمایا، جو خرابی جو کمائی ہوگی، اس کا وبال پڑے گا. یہ اس کے جو وسعت سے باہر باتیں ہیں، جو اس نے کام کیا ہے اسی کا اس کو اجر ملے گا. نیکی کا کام کرے گا تو اسی کا اس کا اجر ملے گا، کہیں کسی اور کی نیکی اس کو کوئی بدلہ نہیں، اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. اور کسی کا گناہ بھی اس کے ذمہ نہیں ہوا. علیہا مکتسبت، اس کے کسی گناہ کا وبال بھی اسی کے اپنے گناہوں کا وبال اس پر پڑے گا، کسی اور کے گناہوں کا وبال اس پر ہرگز نہیں پڑے گا. اور یہ باتیں تو سمجھ آ گئی کہ یہ جو غیر اختیاری طور پر خیالات آ جائے، اگر اس کو ہم جاری رکھیں اسی بات کو، غیر اختیاری طور پر میرے نہ چاہنے کے باوجود بھی میرے ذہن میں جو خیالات آ گئے، وہ اس کو میں جھٹکنے کے باوجود بھی غیر، تو اس کی وسعت نہیں. یہ وسعت بھی اللہ پاک جانتا ہے کہ کسی کی کتنی وسعت ہے. وسعت ہر بندے کی مختلف بھی ہو سکتی ہے. ڈاکٹر اسرات تو کہتے ہیں جینیٹیکلی بھی ہر آدمی جینیٹیکلی ڈفرینٹ ہے، کسی میں زیادہ صلاحیت ہے، کسی میں کم صلاحیت ہے. پھر اس کی براٹ اپ، اس کا ماحول، اس کی تعلیم، اس کی فزیکل ٹریننگ وغیرہ، اس کی وسعت اسی کے مطابق ہوتی ہے نا. تو اسی کے اللہ تو جانتا ہے اس کے مطابق. ایسے ہی میرا ابھی ایک شادی پہ پچھلے ہفتے شرکت کی، ایسے ہی میرا ایک بانجا آرمی میں ہے، تو وہ ایسے ہی ذکر آیا تو یہ پڑھتے ہوئے مجھے خیال آیا کہ وہ بانجا میرا کہہ رہا تھا، وہ آرمی میں ڈاکٹر ہے لیکن اس کی ٹریننگ کے لیے ادھر ایم پی، اب تو عرصہ ہو گیا. وہ بات کر رہا تھا کہ میں نے یہاں پی ایم اے میں رہ کے دیکھا کہ انسان میں بڑی برداشت ہے. وہ یہ کہہ رہا تھا کہ انسان جس کام میں ڈالو نا، دیر از لمٹ ہی نہیں ہے کہاں تک وہ برداشت کر سکتا ہے، انڈیورنس ہیں اس کو. یہ کہتے ہیں آرمی ایک بات کا ایسے ہوتا ہے کہ اتنی تنگ، اتنی سخت ایکسرسائز کرواتے ہیں کہ وہ بھی آدمی کر سکتا ہے، اس کو ٹرین کیا جائے تو اس کی وسعت بہت دور تک ہے. تو انسان کی اللہ پاک نے وسعت بہت مضبوط رکھی ہوئی ہے. مجھے یاد آیا کہ وسعت اللہ پاک نے بڑی طاقت دی ہوئی ہے سمجھنے کی. لیکن پھر بھی اگر کسی میں فرق ہے، جینیٹیکلی ماحول کی وجہ سے فرق ہے، تو اللہ اب تو جانتا ہے نا. یہ نفساً یہ نقرہ لا کے اللہ نے کہا ہے کہ ہر انڈیویجول الگ الگ، کوئی ایک نفس کا ترجمہ، نقرہ کا ترجمہ کرتے ہوئے ہم کوئی یا ایک کا لفظ لگاتے ہیں. لا یکلف اللہ نفسا، کسی بھی ایک نفس کو تکلیف نہیں دیتا اس کی وسعت کے مطابق، ہر ایک انڈیویجول کی وسعت کے مطابق. یہ نقرہ کا میں اس لیے ہر انڈیویجول کی وسعت کے مطابق، تو اللہ اسی کے مطابق فیصلہ کرتا ہے. پھر جو وہ کمائی کرتا ہے، دیکھیں نا،
انڈیورنس کی بات کریں، آپ نے دیکھا ہوگا وہ آتی رہتی ہے، کلپ آتی رہتی ہے، وہ ایک پتہ نہیں کہاں کا ایک بندہ ہے جس کے دونوں بازو بھی نہیں ہیں، دونوں ٹانگیں بھی نہیں ہیں، سوئمنگ کرتا ہے بھائی. اللہ نے اتنی کتنی محنت کی ہوگی، اس نے دنیا کے لیے محنت کی نا، ایک کام کے لیے محنت کی. تو ہم عام طور پر یہ کہتے ہیں یار ہماری طاقت نہیں ہے. وہ طاقت کے لیے ہم اپنا زور تو لگائیں نا، ہم اپنا زور لگاتے ہیں. دنیا کی محنت کے لیے ہم کہاں کیا زور لگاتے ہیں. وہ کل پرسوں کہیں کسی کے نوکری کا ذکر ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں کسی لائٹ ہاؤس میں ہے کسی جگہ پہ، وہاں پہ انہوں نے کہا کہ 1 مہینے تک اگر کوئی نوکری کرے تو اس کو پتہ نہیں کتنے کروڑ روپے دیں گے. وہ کوئی اس پہ آیا ہوا، کہتے ہیں یار 1 مہینہ تو وہاں رہ ہی لینا. وہاں بہت ٹف حالات ہیں، زندہ نہیں رہتے وہاں، اتنی سردی یا معاملات ایسے ہیں وہاں، کوئی زندہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے 1 مہینے تک. تو وہ کہتے ہیں یار 1 مہینے کی بات ہے نا، کوئی برداشت کر لوں گا نا. دنیا کے لیے تو اتنی محنت کے لیے بھی آدمی تیار ہے، اور کہتے ہیں کہ ہماری، اور آخرت کے لیے میں نے مثال اس بندے کی دی کہ دونوں بازو دونوں ٹانگیں نہیں، اس نے محنت کی ہے، وہ اسٹیج پہ آتا ہے، موٹیویشنل اسپیکر بھی ہے شاید، اور سوئمنگ بھی کرتا ہے، اور بہت کتنے کام کرتا ہے، شاید گاڑی بھی چلاتا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ کرتا ہے، ٹانگیں بازو دونوں نہیں. تو اس نے محنت کی ہے. تو دنیا کے لیے محنت انسان، اور ویسے بھی دیکھیں دنیا کے لیے عام طور پر ہم دیکھیں کہاں محنت نہیں کرتے، کتنی زور نہیں لگاتے. لیکن آگے کیا ہے، اس کے لیے دین کے لیے کہتے ہیں یار یہ تو اللہ نے کہا ہوا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، وہ اتنی وسعت نہیں ہے ہمیں، اتنی طاقت نہیں ہے، اللہ نہیں پکڑے گا، ہماری وسعت اتنی ہے ہی نہیں. بھئی وسعت کو ہم نے استعمال کرنے کی کوشش کب کی ہے؟ ہم وسعت کی ہم استعمال کرنے کی کوشش کرنے کے باوجود بھی جو ہمارے باہر ہے، تو پھر اس کا اللہ پاک، ہم اس کے مکلف نہیں ہیں. تو اللہ پاک ہمیں اس بات کی سمجھ دے. آگے اللہ پاک نے اتنی جامع دعا اللہ پاک نے خود ہی بتا دی ہے. ربنا، اے ہمارے رب. میرے خیال میں قرآن پاک کی خیر ساری دعائیں جامع ہیں، بہت ہی جامع دعائیں. ربنا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا، اخذ یؤخذ ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ پکڑنا، ہمارا مواخذہ نہ کر، ہمیں مت پکڑ. ان نسینا، نسیا ینسا پڑھا ہوا ہے ہم نے کہ اگر ہم بھول جائیں. ان نسینا، اگر ہم سے بھول چوک ہو جائے، ہماری پوری کوشش کے باوجود، محنت کے باوجود بھی بھول چوک انسان سے ہو سکتی ہے. انسان مرکب ہے نسیان خطا کا، وہ حدیث کے الفاظ بھی ایسے ہیں. اگر ہم بھول جائیں، او اخطانا، یا غلطی کر بیٹھیں. اخطانا، اخطا یختی ہے کہتے ہیں کہ جو اگر ہم اگر خطا کر بیٹھیں تو ہمیں مت پکڑ. اگر ہم بھول جائیں، بھولنا اور بات ہے، خطا کرنا تو غلطی سے کچھ ہو جائے. خطا ایک نشانہ میں نے لگایا ہے، تو جہاں پہ لگنا تھا وہاں نہیں لگا، خطا ہو گیا، ساتھ والی جگہ پہ لگ گیا. اس کا مطلب میری طرف سے ٹھیک ارادہ ہو کام کرنے کا، اس سے ہٹ جائے میرا ارادہ، وہ خطا ہو جاتی ہے. تو خطا، یا کہ ایک بات بھول جانا، تو بھول جانا اور بات ہے، وہ نسینہ بھی آ گیا. یا ہم نے ٹھیک طریقے سے کام کیا ہے، وہ ٹھیک ہوا نہیں ہے، وہ خطا ہو گیا. خطا نہ، یہ مشہور حدیث ہے نا کہ جو اجتہاد کرتا ہے، تو اگر اجتہاد کرنے والا غلطی بھی کرتے، مختی بھی ہو جائے نا، خطا بھی ہو جائے، تو اس کو 1 اجر ہے. اگر مصیب یا مسیب کیا لفظ ہے، مصیب ہو جائے اس کو 2 اجر ہے. تو خطا، ٹھیک کام کرتے ہوئے اگر آگے پیچھے ہو جائے تو وہ خطا ہے. تو اللہ پاک یہ فرماتا ہے اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے کوئی خطا ہو جائے تو ہمیں پکڑ نہ کیجیے. ولا تحمل علینا، حملہ یحمل ہمیں پتہ ہے، اس کے شاید دونوں معنی آتے ہیں، اٹھانا بھی اور ڈالنا بھی، وزن اٹھانا یا وزن ڈالنا. ولا تحمل علینا، ہم پہ وزن نہ ڈال. حملہ یحمل سے تحمل، ولا تحمل علینا، ہم پہ وزن نہ ڈال. اسرن، اسرن کہتے ہیں بوجھ کو. حمل بھی لفظ ہوتا ہے بوجھ کو، حملن بھی ہوتا ہے، حملن وزن. حملن، یہ جو حمل ہوتا ہے وہ بھی وزن ہوتا ہے، ان کا حمل کہا جاتا ہے. حملن بھی وزن ہوتا ہے، لیکن اسرن وزن وہ وزن ہے جو اٹھایا نہ جائے. حملن جو اٹھایا جا سکے. اسرن، ولا تحمل علینا اسرن، اتنا زیادہ بوجھ نہ ڈال، جو یہاں پہ بھی ہے کہ یہ بہت زیادہ بہت بھاری بوجھ نہ ڈال. کما حملتہ، جیسے حملتا تو نے ڈالا، حملتا تو نے ڈالا ہو اس وزن کو، علی الذین من قبلنا، ہم سے پہلی امتوں پر، جو ہم سے پہلے. مثال کے طور پر ہمارا بھی جب پہلی امتوں پر بھی روزہ، ہمارا بھی روزہ جب شروع میں آیا تھا
पूरा 24 घंटे का सोने के बाद रोज़ा शुरू हो जाता था। वो पे हमने वो वहाँ पे जिक्र किया था ना, सोने के बाद उहिल्ला लकुम लैलत सियाम रफ़त, जब हमने आयत की तर्जमा पढ़ा था तो सोने के बाद रोज़ा शुरू हो जाता था अगले तक। वो बीवियों के पास जाना भी रात को सोने के बाद मना हो जाता था। वो तो सख्ती हो गई थी ना, तो ये अल्लाह पाक ने फिर इस उम्मत मोहम्मदिया पर ये आसानी कर दी। तो ये अल्लाह ये दुआ सिखाई है कि जैसे पुरानी और उम्मतों पर भी रोज़े भी शायद लंबे थे 24 घंटे, अब भी शायद पता नहीं ईसाई रोज़ा कैसा रखते हैं, कहते हैं कि उनका 24 घंटे का रोज़ा होता है, मुझे नहीं पता कैसा होता है, लेकिन कहते हैं उनका 24 घंटे का रोज़ा होता है। या बाकी उम्मतों पर जो सख्तियाँ डाली गई, या अल्लाह हम पर सख्तियाँ ना डाल, वो हमने बनी इसराइल की सख्ती हमने देखी हुई है ना, उनको वो नहीं गए थे बस्ती में ने कि तुम जाओ, अल्लाह ने 40 साल तक सहरा में उनको सख्ती डाल दी, 40 साल तक घूमते रहो। तो जो हम पहली उम्मतों पर जो वतन डाला गया था, या अल्लाह हम पे वो ना डाल। रब्बना वला तुहम्मिलना, हम्मला युहम्मिलु उठवाना, हमला उठाना, हम्मला उठवाना, वला तुहम्मिलना हमसे मत उठवा। तर्जमा करेंगे, वला तुहम्मिलना हम पे इतना बोझ हमसे मत उठवा, मा ला ताकत लना बे, जो हमारी ताकत से बाहर हो, हमारी कुव्वत से बाहर हो, उसकी कुव्वत ना हो। वाफ़ु अन्ना, अल्लाह अफ़ा याफ़ी हमने पढ़ा हुआ है, या अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे। वग़फ़िर लना, गफ़रा यग़फ़िर पढ़ा हुआ है कि पर्दा डालना, गफ़रा यग़फ़िर किसी चीज़ को ढांप देना उसको, या अल्लाह हमारे गुनाहों को ढांप दे, माफ़ कर दे, ख़त्म कर दे। वग़फ़िर लना हम तर्जमा आमतौर पर ये करते हैं, या अल्लाह हमें बख्श दे। बख्श देने का ये मतलब है ना कि अल्लाह गुनाहों पे पर्दा डाल दे, ढांप दे। वग़फ़िर लना वरहमना, और हम पे रहम फरमा। अंत मौलाना, तू हमारा मौला है, तू हमारा कारसाज है, तू हमारा वली है। अंत मौलाना, तू ही हमारा मौला है। फन सुरना, फन पस उनसुरना, उनसुर तू मदद कर, उनसुरना हमारी मदद कर, अलल कौमिल काफिरीन, कौम काफिर सारे काफिरों पर। ये नाज़िल हुई है ग़ज़वा बदर से ज़रा पहले। ये ग़ज़वा बदर से, ये तो कहते हैं कि मेराज के वक्त ये, हाँ मेरा तो वो मेराज हुआ है 10 हिजरी के एंड में हुआ है शायद, 10 हिजरी नहीं, नबवी, 10 नबवी में मक्का की आखिरी ज़िंदगी में मेराज का वाक़या पेश आया, उस वक्त ये शायद नाज़िल हुई हैं। और फिर अल्लाह पाक ने दुआ सिखा दी है, और काफिरीन के मुकाबले में अल्लाह पाक ने तैयारी करवा रहे हैं मोमिनों की ये दुआ मांगने की। फिर अल्लाह पाक की मदद फिर हमने देखी ग़ज़वा बदर में, जो अल्लाह पाक ने जो मदद की अल्लाह पाक ने। तो ये दुआ, ये बहुत जामे दुआ है अल्लाह पाक ने। और इन दो तफासिर में इन दो आयात की जो फ़ज़ाइल लिखे हुए हैं वो तो फिर बहुत फ़ज़ाइल, हम तो चूँकि सिर्फ हमारी तर्जमा की क्लास है, सिर्फ तर्जमा करते हैं। कोई और बात अगर आपके ज़हन में हो तो बात कर लें। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये वो दो